वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे जाफर एक्सप्रेस जो बलूचिस्तान में हमला हुआ है ट्रेन पर, उसके ऊपर जो है हम बात कर रहे थे। एक अफसोसनाक वाकया है और हमारे सिक्योरिटी जो इदारे हैं उसमें जो है वो बहुत सारे दहशतगर्दों को उन्होंने जहन्नुम वासिल कर भी दिया है और बहुत सारे दर्जनों के करीब जो यरगमाली थे, जो मुसाफिर यरगमाली थे, उनको जो है वो बाजियाब भी करवा लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं सोबिया शाही साहिबा, PMLN से उनका ताल्लुक है। हुकूमती मौक़िफ़ जान लेते हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। सोबिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मुझे बताइएगा कि हुकूमत ने इस हमले के बाद क्या हंगामी इक़दाम किए हैं, इस हवाले से जो है दीजिएगा। जी, मेरे ख्याल से 30 आवर्स हो गए, ऑलमोस्ट 32 आवर्स, और उसमें जिस तरीके से उन लोगों ने कि ना BPL की उनकी कोई मतलब उनका कोई डिमांड भी नहीं सुना, ना उनका कोई वो उन लोगों ने कोई मांगा है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी इदारों ने ये ऑपरेशन किया है और कामयाब ऑपरेशन है, जो अभी तक 190 अफराद को बाजियाब कर दिया गया है और बाकी मेरे ख्याल से 30 दहशतगर्द जो है वो जान बहक हो गए हैं। और ये इस दफा ये जो है इन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगा, जो भी ये कर रहे हैं, जो दहशतगर्दी ये करते हैं। पहले खेती में जो आर्मी पब्लिक स्कूल में वाकया हुआ था और वो इसी तरीके के हालात थे, और इसी तरह किडनैपर जो है वो अंदर गए थे दहशतगर्द, और बच्चों को जो है बच्चों को उन लोगों ने सामने किया था और उनको मार रहे थे। और अभी भी ये अब देखें ना, ये है कि इन लोगों ने औरतों को और बच्चों को डाल बनाया हुआ है जिस पे अपने आप को बचा रहे हैं। अच्छा सुबह साहब, ये फरमा दीजिएगा कि हुकूमत की इस हमले के बाद क्या हंगामी इक़दाम उसने जो है वो हुकूमत ने लिए हैं, और ये भी बता दीजिएगा, जैसे हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर गजनफर साहब, उन्होंने जो है ब्रिगेड रिटायर्ड गजनफर साहब, उन्होंने ये बोला कि हुकूमत की ये नाअहली है, ये हमले जो हो रहे हैं हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ हुकूमत कर रहे हैं इस्लामाबाद और लाहौर की, वो दीगर सूबों में जो है वो जा ही नहीं रहे। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर की रिट कायम करने के लिए कोई कोशिश और काविशें नहीं कर रही ताकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सके? बिल्कुल जी, हमारी हुकूमत जो है इस पे काम लाइन ऑफ ऑर्डर पे भी काम कर रही है, मुल्क की मईशत पे भी काम कर रही है, और साथ साथ में जो है और भी सियासी जमातों के जो तहरीक, खासकर तहरीक इंसाफ के जो धरने होते हैं उनकी भी मुकाबला कर रही है। और लोगों की जो है जो हालात बनाए गए हैं सोशल मीडिया के तौर पे, सोशल मीडिया की खबर को सुनते नहीं है और अपनी ट्विटर और उस पे आगे फैलाते हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया को हटा देते हैं। अभी राइट नाउ 1 साल हो गया है हुकूमत को, कितनी दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म साहब बलूचिस्तान का उन्होंने दौरा किया है और जो नाराज़ रहनुमा है वहाँ पे उनके पास मुज़ाकरात के लिए गए हैं, ये मुझे बता दीजिएगा। जी देखें, अभी तक 1 साल हो गया है और 1 साल में आपको पता है कि मुल्क के हालात किस तरह थे, मतलब मईशियत की हालात किस तरह थी। अभी तो मुल्क का पाया जो है अभी सही तरीके से चल भी नहीं रहा। जब से ये हुकूमत आई है तो रोजाना जो है वो उस पे इस्लामाबाद पे PTI के लोग जो है वो आ रहे हैं कि डरने के लिए आ रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, ये हो रहा है। बाकी तो आपको पता है सब लोगों के डॉलर मेंटेन हो चुका है, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो अभी बलूचिस्तान KP और इसके लिए उनके वज़रा जो है वो है वज़ीर आला भी है और भी ओहदेदारान हैं जो कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म आपको पता है कि वो बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, मुल्क की मईशत के लिए काम कर रहे हैं कि और भी इनके जो है बाहर के मामलात, बैरूनी मामलात जो है वो बेहतर करने के लिए तो फॉरेन मिनिस्टर को भी वो भी जा सकते हैं, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है बाहर के मामलात, क्योंकि वो एक उनके पास वजारत है। जो इंटरनल मामला है उसके लिए सरबराह का होना लाजमी है, और उसको बेहतर करने के लिए जो सूबे नाराज हैं जिसपे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब है उसमें वजीर आजम का होना लाजमी है। मैडम मेरे ख्याल से एक मोहसिन नकवी साहब है, परवेज खटक साहब को इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई है, साथ में मोहसिन नकवी साहब है, तलाल चौधरी को भी अभी दी हुई है। तो 3 इंटीरियर मिनिस्टर है
اور وہ میرے خیال سے بخوبی جو ہے اب اس چیز سے نمٹیں گے اور نمٹ رہے بھی ہیں. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ محسن نقوی صاحب بھی جو ہے اچھی طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے اور اس میں مصروف ہے. ساتھ میں پرویز خٹک صاحب بھی اس نے بھی اپنی کام شروع کیا ہوگا, وہ بھی کام کر رہا ہے. طلال چودھری بھی ہے اس میں انوالو ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو 3 منسٹر دیے ہیں, تو اس 3 منسٹروں کی جگہ تو ابھی وزیر اعظم صاحب نہیں جا سکتے کہ وہ جا کے وہ بھی ادھر بیٹھ جائیں. تو یہ کس طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے جو رہنما ہیں, ناراض رہنما بلوچستان کے, وہ وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے, وہ مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں, تو ان سے بھی بات نہیں کی جا رہی, ان کے بھی بات جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی. اختر بنگل صاحب ہیں, وہ وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے, وہ مذاکرات چاہتے ہیں, ان سے بھی بات نہیں کی جا رہی حکومت کی جانب سے. بالکل جی, وزیر اعظم صاحب تو ابھی ملک کے پایا جو ہے وہ اس کو چلا رہے ہیں. باقی جو جتنے بھی رہنما ہے جو ناراض ہے اس کے لیے زرداری صاحب بھی کام کر رہے ہیں. باقی پیپل پارٹی بھی بلوچستان اور سندھ میں جو ہے وہ زیادہ میرے خیال سے وہ لوگ اچھی طریقے سے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے ٹی وی پہ کام کر رہے ہیں اور ہے. لیکن ابھی تو یہ 2-3 سال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک پہ توجہ دے دیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور اپنے ملک کے جتنے بھی مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں کہ ان کا ہم سامنا کریں. اچھا صوفیہ صاحبہ, یہ آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب بیرونی جو ہے وہ دورے کر رہے ہیں تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو اور ملک میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے. جب تک لا اینڈ آرڈر بہتر نہیں ہوگا تو انویسٹمنٹ کیسے آئے گی, لوگ انویسٹ کیسے کریں گے جب اب ملک کی حالات ہی انسرٹنٹی اتنی ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی خراب ہے, تو آپ باہر جا کے کاروبار جو ہے وہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کیسے لے کے آئیں گے؟ دیکھیے یہ جو حالات ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آرام سے ہی ٹھیک ہوں گے نا. جو یہ پچھلی گورنمنٹ تھا اور ان لوگوں نے جس طریقے سے طالبان کو ادھر اڈے دیے تھے اور ادھر سے جو ہے بزنس کا کے پی کے بارڈر سے ان کے ساتھ جو تعلقات تھے, جس طریقے سے ان کو اندر کیا تھا اور جس طرح ان کی جڑیں جو ہے نا کے پی میں اور بلوچستان میں افغانیوں کے ہماری جو جڑیں پھیل چکی ہے نا کے پی میں اور اس میں, ان کا نکالنا ادھر سے اور دہشت گردی کا ختم کرنا, یہ بہت بڑا جو ہے مقابلہ ہے ان کے ساتھ. کیونکہ وہ ہمارے پٹھانوں سے زیادہ جو ہے ان کی جائیدادیں ادھر ہیں, ہم سے زیادہ وہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کاروباری بھی وہ کر رہے ہیں, اسمگلنگ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. جس طریقے سے وہ اسمگلنگ کر رہے ہیں اب تو حکومت کی ریٹ جو ہے وہ آپ صوفیہ صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے ان کے سامنے؟ سنائی نہیں دے رہا ہے صوفیہ صاحبہ, میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے, تو میرا یہ سوال ہے کیا حکومت کی ریٹ بالکل نہیں ہے ان کے سامنے, وہ حکومت سے بالاتر ہے؟ نہیں جی, حکومت سے بالاتر نہیں ہے. حکومت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اتنے سالوں سے 80 کی دہائی سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں, جو ہے یہ پیدا بھی ہوئے ہیں اور ادھر ہے بھی, لیکن ان کی ابھی بھی جو جڑیں ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی افغانی ہیں, ان کی ابھی بھی جڑیں جو ہیں وہی افغانستان سے ملے جلے ہیں. وہ لوگ ادھر جو بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ آپشن ہوتا ہے کہ ہم بیک ہوم افغانستان چلے جائیں گے آسانی ساتھ, کیونکہ سب نے 2 پاسپورٹ رکھے ہیں. پاکستانی آئی ڈی کارڈ بھی سب لوگوں نے دوسرے طریقوں سے لیے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ بھی جو ہے افغانی کارڈ بھی ان کے پاس ہے. لیکن ہماری اداروں کو بھی ان پہ کھڑی نظر رکھنی چاہیے, کیونکہ ایف آئی اے والے ان کا وہ دیکھنے ان کے چاہیے کہ کس کے ساتھ افغانی پاسپورٹ پہ کون آتا ہے اور پاکستانی پہ کون نکل جاتا ہے. اگر یہ ایک دفعہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کھیتی میں کتنے افغانی ہے اور کتنی پاکستانی ہے اور بلوچستان میں کتنے افغانی ہے اور کتنی پاکستانی ہے, تو یہ سارا جو ہے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے میرے خیال سے بڑے اقدامات ہونی چاہیے اور میرے خیال سے یہ جو چند واقعات یہ فرما دیجیے گا کیونکہ ٹائم جو ہے وہ نوشہرہ میں تھوڑا خٹک میں جو واقعہ ہوا ابھی یہ ہوا ہے, اور روزانہ کے حساب سے جو ہے دہشت گردی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, تو چاہیے کہ ان کے لیے خاص کر افغانیوں کے لیے اور بھی یہ
جو رسی ہے اس کو مضبوط کرنی چاہیے اور ان کو جلد از جلد ملک سے نکالنا چاہیے۔ اچھا صوبی صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان جغرافی لحاظ سے دونوں جو ہمسائے ممالک ہیں ایسٹ اور ویسٹ کی طرف، اس سے جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے پاکستان کو اس وقت موجودہ صورتحال کی بنسبت، تو اس کے لیے حکومت کس طریقے سے جو ہے وہ پلان کر رہی ہے چیزوں کو کہ ان سے جو ہے وہ کوئی حکومت کی جانب سے کوئی حکمت عملی بنائی گئی ہے کس طریقے سے ان تمام سینیریو سے جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور ٹیکل کیا جا سکتا ہے بیسیکلی؟ دیکھیے حکومت جو ہے وہ پہلے یہ ہمارا پہلے سے پلان ہوتا ہے اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے، جس طریقے سے ہمارے بارڈرز کو خاردات تاری جو لاسٹ گورنمنٹ میں 2013-14 میں جو تھی سب سے زیادہ فنڈ دیا گیا تھا، اور سارے بارڈرز کو وہ کانٹا تار کے ساتھ جو ہے وہ فکس کیا گیا تھا، فینس لگا دیا گیا تھا، اور ابھی بھی تورخم کو کبھی اوپن کر لیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، اور بہت سے گاڑیاں بھی کھڑی ہے۔ طالبان خود بھی اپنے بندوں کو وہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ ادھر واپس جائیں، کیونکہ وہ بھی ان کو میرے خیال سے اپورٹ نہیں کر پا رہے، تو ان کی یہ مجبوری ہوگی کہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، اور یہ پالیسی جو بھی یہ ہمارا گورنمنٹ ہے جو بھی بنا رہا ہے، مجھے کلیئرلی پتہ نہیں ہے کیونکہ میں تو وفاق سے تعلق نہیں ہے، صوبے سے ہیں، اور یہ ہے کہ جو بھی ہماری حکمت عملی ہوگی اس میں جو ہے وہ فوج ہمارا ساتھ دے رہا ہے، اور وہ اچھی طریقے سے ان سے نمٹیں گے، کیونکہ ابھی جو واقعات بلوچستان میں اور کے پی میں ہوئے ہیں، اور امریکہ میں جس طریقے سے پاکستان میں بلوچستان اور کے پی کے جتنے باشندے ہیں ان کی ویزوں پہ جو ہے وہ لگا دیے ہوئے ہیں کہ ان کی اور بھی جانچ پڑتال کیے جائے تاکہ ان کو ویزے نہ لگ جائیں، تو اس کے لیے اس پہ ابھی خاص اس پہ کام ہوگا۔ جی تو باقی چلے بہت بہت شکریہ صوبیہ سعید صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بالکل جو ہے وہ صوبیہ صاحبہ نے جیسے فرمایا کہ پاک فوج کی بے حد قربانیاں ہیں جب سے پاکستان جب سے لے کے اب تک ٹل دس ڈیٹ پاکستان افواج کی جو ہے وہ بہت ساری قربانیاں ہیں، اور ہم ان کو خراج تحسین اور جو ہے وہ سیلیوٹ کرتے ہیں ہماری پاک افواج کو۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملہ ایک بار پھر ہمیں جو ہے وہ یہ احساس دلا گیا کہ دہشت گرد ابھی بھی ختم مکمل طور پہ نہیں ہوئے، بلکہ وہ مسلسل اپنے ناپاک عزائم کے تحت معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ آخری حملہ ہوگا؟ کیا ہم پھر کسی ثانیے کے جو ہے وہ منتظر ہوں گے؟ ریاستی ادارے کب تک صرف رد عمل دیتے رہیں گے؟ کیا حکومت کے پاس کوئی جامع حکمت عملی ہے جو بلوچستان میں امن کو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ اس کو یقینی بنا سکے؟ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔